तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम घसीटा तो मेरा नाम जवान देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में दो तीन मामलात के हवाले से बात करेंगे। एक तो DGISPR की आज एक इंतहाई गैर मामूली अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, मिलिट्री रिलेटेड मैटर्स के हवाले से गुफ्तगू की ही है, लेकिन कुछ सवालात उनसे किए गए पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरेना, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के मुताबिक। तो उसमें जो दो तीन चीज़ें सामने आई हैं, एक बार फिर से DGISPR ने वाज़ेह कर दिया कि पाक फ़ौज का किसी मखसूस सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फिर से इस चीज़ को रीट्रेट किया कि पाक फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और ना ही इस किस्म के बयानात दिए जाएं कि जिससे पाक फ़ौज को सियासी तौर पे मलाइन करने की कोशिश की जाए। ना सिर्फ सियासी जमातों के हवाले से DGISPR ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया, बल्कि जो साबिक फ़ौजी अफसरान जिनकी तंजीमें भी मौजूद हैं उनको भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि इन तंजीमों का मकसद रिटायर्ड फ़ौजियों की, पाक फ़ौज से मुंसलिक रिटायर्ड लोगों की फ़लाह बहबूद होता है, ना कि किसी सियासी जमात का, किसी सियासी एजेंडे का आला कार बन जाए, पैरोकार बन जाए। DGISPR ने अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये भी वाज़ेह कर दिया कि पाक फ़ौज पूरी कौम की फ़ौज है, किसी एक सियासी जमात की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या किसी और सियासी जमात की फ़ौज नहीं है। ये कौमी फ़ौज है और इसका जो सबसे बड़ा असासा है वो कौम है। कौम पाक फ़ौज के पीछे खड़ी है तो ही पाक फ़ौज को आइन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम करने की जो है वो हिम्मत, ताकत और क़ुव्वत मिलती है। अब मामला ये है कि पाक फ़ौज की तरफ से बार बार इस वाज़ेह पैगाम के बाद क्या अब ये सिलसिला रुकेगा कि पाक फ़ौज को जानबूझ के मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, सियासी गिरोह अपने मुख्तलिफ़ सियासी मफादात के तहत जो सियासत में घसीटना चाहती हैं, जो मेलाइन करना चाहती हैं, या जिस तरह से कुछ तबके पाकिस्तानी कौम के देखते हैं फ़ौज की तरफ, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, कि इस वक्त जो बहरान है उस बहरान को हल करने में पाक फ़ौज को एक किरदार अदा करे, तो ये सारी चीज़ें अब किस रुख की तरफ जाएंगी। DGISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने दिसंबर 2022 में, यानी कि अपनी मुद्दत अपने ओहदे को संभालने के तकरीबन एक महीने के अंदर, तमाम स्टेक होल्डर्स पे उन्होंने ज़ोर दिया कि वो एक इत्तेफाक राय क्रिएट करें और मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालें। यही कोशिश अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल की डेडलाइन दे रखी है, वेडनेसडे 26 अप्रैल की, कि तमाम सियासी जमातों ने मिल के बैठना था और आपस में कोई इत्तेफाक राय, कोई कंसेंसस करना था कि आगे बढ़ना कैसे है इलेक्शंस की तरफ। अब कल की डेडलाइन तो ख़त्म हो रही है, गिवन दैट के कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PDM का इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला रखा है, अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला रखा है, फिर वफाकी काबीना का भी इजलास है, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन तो ख़त्म हो रही है। सियासी जमातों में मुज़ाकरात तो हुए नहीं, तो कल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहा जाएगा, बल्कि परसों सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहा जाएगा। 27 को ये केस दोबारा लग रहा है, जुमेरात को। तो अब इस सियासी और आइनी बहरान का आगे हल क्या नज़र आ रहा है? क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पे तौहीन अदालत लगने का ख़तरा अभी भी मौजूद है? क्योंकि इलेक्शन के हवाले से ना तो फंड्स जारी किए गए हैं, ना ही इलेक्शन के हवाले से कोई हलचल हुकूमत की सतह पे नज़र आ रही है। हुकूमत बार बार कह रही है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, अलग अलग इलेक्शन होंगे तो एक ही टाइम पे होंगे। अब आगे होने क्या जा रहा है, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड जर्नलिस्ट मौजूद है जो कि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान के सियासी हालात पे। सो उनसे ज़रा आज सवाल जवाब करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज़ द गवर्नमेंट और व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज़ अप टू नेक्स्ट। सबसे पहले जी यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, कॉलम्स पे लिखते रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त और अपना एक बड़ा दो टोक, बड़ा वाज़ेह किस्म का स्टैंड रखते हैं मामलात के हवाले से, अनअपोलोजेटिक। आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना प्रोग्राम करते हैं, लिखते भी हैं अखबारात वग़ैरह में। आमिर गौरी साहब अखबार से, पाकिस्तान के एक सबसे बड़े अखबार द न्यूज़ से मुंसलिक हैं, एडिटर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, DGISPR को एक बार फिर ये कहने की वजाहत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए और जो सियासी जमातें काम कर रही हैं वो इस काम से रुक जाएंगी?
نہیں وہ نہیں رک سکتی. جو اب دیکھیے آپ اسٹیبلشمنٹ سے باہر ہر سوال پہ مسکراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں مسکراہٹ میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو اوور سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر ادھر ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں کہ جی فوج بہت بری ہے اور فوج نے بہت برا کیا, تو میرا خیال ہے کہ جنرلی تو لوگوں کو پتہ ہے کون سا ایسا دور تھا پاکستان میں. اگر ہم پچھلے 30 سال دیکھیں کہ کوئی میجر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے فوج کے خلاف ایک بیانیہ جو ہے کہ فوج نے یہ زیادتی کر دی ہمارے ساتھ, یہ فوج نے یہ زیادتی کر دی, یہ تو تسلسل کے ساتھ کبھی وہ ایک پارٹی ہوتی ہے, کبھی دوسری پارٹی, کبھی تیسری. ٹھیک ہو گیا. مسکراہٹ میں اس لیے مسکراتا اس لیے ہوں کیونکہ شاید اپنے آنسو کو چھپانے کے لیے بندے کو مسکرانا اور ہنسنا ہی پڑتا ہے. آنسو کون لاتا ہے آپ کی آنکھوں میں؟ نہیں دیکھیں ہم تو الحمدللہ غریدہ اسٹیبلشمنٹ سے دکھی ہیں آپ؟ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, میں اپنی عوام کی تکلیف جو ہے اس کو میں محسوس تو نہیں کرتا کیونکہ ہم تو اشرافیہ کا حصہ ہوتے ہوئے ہمیں اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا. لیکن جو عام پاکستانی ہے جس تکلیف سے وہ گزر رہا ہے اور جو باقی دنیا میں پاکستان جیسے ممالک ہیں انہوں نے اپنی عوام کے لیے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں پچھلے 25-30 سال میں, تو اس کا سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں نا, پھر اس کی نہیں حکمران ذمہ دار ہے نا, اس کے سیاسی حکمران. سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بنیادی جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ کہ ایک پریس کانفرنس یا ایک کہہ دینے سے یا تسلسل سے ایک سال سے, فار ایگزامپل ایک بہت اچھی چیز جس کا میں سمجھتا ہوں ہمیں اکنالج کرنا چاہیے, اس کے مجھے نام نہیں پتا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا. آج مجھے پتا چلا. آپ کو نام نہیں معلوم تھا؟ میں مذاق کے علاوہ کہہ رہا ہوں مجھے نام نہیں پتا تھا. یعنی کہ فوج اتنی پولیٹیکل ہو گئی ہے کہ اب ہمارے پولیٹیکل نہیں ہوئی لیکن ویزیبلٹی اس کی ڈیفینیٹلی کم ہوئی ہے. آرمی چیف جو ہے وہ لمبی لمبی نشستیں نہیں کر رہے جرنلسٹوں کے ساتھ, ان کو وہ بھوک اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کو جو ہے پسند کیا جائے, ان کی تعریف کی جائے. یہ بہت اچھی کوالٹی ہے. آئی ایس پی آر بار بار ہر چیز پہ بیان نہیں دے رہا, برانڈنگ جو ایک چلی ہوئی تھی وہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. لیکن ان کو اے پولیٹیکل کہنے کے لیے بہت ساری اور چیزیں ابھی ہونی ہیں, اور یہ چیزیں ایک رات میں ایک دن میں چند گھنٹوں میں نہیں ہوگی, ٹائم لگے گا. تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ یار فوج اے پولیٹیکل ہو گئی ہے, اس کے لیے اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں جلد از جلد پوری ملک میں الیکشن ہو, اس الیکشن میں پورے ملک میں ایک ساتھ. دیکھیے ایک ساتھ والی شک جو ہے وہ میرا یہ ویو ہے, لیکن آئین میں یہ پابندی نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس پہ پھر ڈیبیٹ ہو. لیکن آئین میں یہ پابندی تو ہے نا کہ انٹرم سیٹ اپ ہوگا نا. نہیں, آئین میں یہ پابندی ہے کہ 90 دن کے, یہ پہلے بھی ہمارا ایک مکالمہ ہو چکا ہے, آئین میں یہ پابندی ہے کہ 90 دن میں ہونا ہے. وہ پابندی تو اب گزر چکی ہے. ایمرجنسی کی سچویشن کا بھی آئین میں ذکر ہے, رائٹ؟ پاکستان میں پریسیڈنٹس رہے ہیں, اور جب بھی ایمرجنسی لاگو کی گئی ہے تو ہم نے اس وقت کم لوگوں نے, اس کے بعد سر میرے نزدیک انٹرم سیٹ اپ ایک بنیادی کلیہ ہے, اس کلیے کو پورا ہونا چاہیے. 90 دن سے باہر آپ الیکشن دیکھتے رہے ہیں, پریسیڈنٹس دیکھتے رہے ہیں, پلس یہ وہ ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ آپ نے پروونشل اسمبلیز کس کلیے کے تحت توڑ دیں, اپنی پرسنل خواہش پہ توڑ دیں. I'll come back to, دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنی فوج کو روزانہ کی تنقید سے اور یہ جو بیسکلی بازار میں کانسٹنٹلی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس سے بچانا ہے, اور اس کو بچانے کے لیے سب سے بڑا کردار فوج کا اپنا ہوگا. الیکشن سے بالکل دور ہٹ جائے, سیاستدانوں کو جو ہے چننا ختم کرے. جو کر دیا نا ختم, نہیں ابھی اتنی جلدی تھوڑی ختم ہوتا ہے. آپ نے ایک چیز جو ہے 10-15 سال اس پہ محنت کر کے اس کو آسمان پہ چڑھایا, اور پھر ایک دن اچانک سے آپ نے ہاتھ دھو لیا. ایسا ہی ہوتا نا, کیا کرتے جب آسمان سے چیز گرتی ہے آہستہ آہستہ ٹیک بیک تو نہیں کرتے, جب آسمان سے چیز آہستہ ایک دم سے ہی انٹرفیئر کیا پالیٹکس میں, ریئلائز ہوا ایک دم سے واپس آ گئے. مجھے آپ خود بتائیے, آسمان سے چیز گرنے تو دور کی بات ہے, اگر یہ گلاس اس ٹیبل سے گرے گا تو کانچ ٹوٹنے کی آواز آئے گی نا. آسمان سے آپ نے پوری پارٹی گرا دی تو وہ چیخرے چلا رہے ہیں, جو چیخرے چلا رہے ہیں ان کی آواز تو آئے گی. کون چیخ چلا رہا ہے عامر زاہد صاحب, کون چیخ چلا رہا ہے, کون پاک فوج کو, کون سی سیاسی جماعت, سیاسی گروہ, سیاسی شخصیت پاک فوج کو گھسیٹ رہی ہے, گھسیٹنا چاہتی ہے؟ آپ جانتے ہیں جواب, لیکن میں سننا چاہتی ہوں آپ سے. دیکھیے تو تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب نے اپنی اپنی صحیح کی ہے, کوشش کی ہے کہ پاک فوج جو ہے وہ سیاست میں ہو. ابھی بھی دیکھیں خواہش, ابھی کون کر رہا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ حزب اختلاف ہو, حزب اقتدار ہو, دونوں کی خواہش یہ ہے کہ جناب فوج کی جو سپورٹ ہو وہ ان کو حاصل ہو.
پی ڈی ایم کی حکومت ہمیں نہیں پتا ہے کیا فوج اسی طرح سپورٹ کری جو ایک زمانے میں پی ٹی آئی کو کیا کرتی وہ تھی. تو فوج نے آج واضح کر دیا کہ جو گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک غیر سیاسی رشتہ ہوتا ہے, آئینی رشتہ ہوتا ہے. تو وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک زمانے میں جس طرح پی ٹی آئی اور فوج ایک صفحے پہ ہوا کرتے تھے, آج ماشاءاللہ پی ڈی ایم اور فوج ایک صفحے پہ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بالکل آئینی اور قانونی پوزیشن, اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. فوج کو مطلب اسی طرح ایک صفحے پہ ہونا چاہیے اور آئین و قانون کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن خان صاحب, عمران خان صاحب تو صرف حکومت میں ہوتے ہوئے ہی ایک پیج پہ نہیں تھے. ان کا تو الزام رہا کہ باجوہ نے ان کی حکومت گرائی, جنرل باجوہ نے. پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروونشل اسمبلیز بھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑ دی. Would you buy this argument of عمران خان, عامر ضیاء صاحب؟ میں ابھی عمران پہ ذرا سا بعد میں مجھے اجازت دیں. بات یہ دیکھیں آج کی پریس کانفرنس کا کیا فوکس تھا, کیا بڑا پیغام دینا چاہ رہے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ بحیثیت قوم ہم اتنے انٹروورٹ ہو گئے کہ ہر چیز میں ہم اپنی داخلی سیاست کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتے. فوج کی جو ٹھیک ہے روایتی پریس کانفرنس تھی اس میں کوئی ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی اچنبے کی بات نہیں کی. ظاہر ہے انہوں نے بھارت کو فوکس کیا, کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا. بالکل سمجھ میں آتا ہے پاکستان کی نیشنل پرائیورٹی ہے, ترجیحات میں بہت عرصے سے ہم اس پہ خاموش ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میڈیا کی بالکل توجہ نہیں ہے کشمیر کے اوپر. آج کل ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم اپنے جوتم پیدار میں اتنے ملوث ہو گئے کہ جو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے, بھارت کے تھنک ٹینک ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کا میڈیا بڑا فوکسڈ ہے, وہ اچھے آرٹیکل بھی پروڈیوس کرتا ہے, وہ پروپیگنڈا پروگرام بھی کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں اگر آپ ہمیں دیکھیں کہ اگر ڈی پی آر اگر اس پہ بھی کرتے ہیں 16 آنے آپ کی درست بات, اور اس میں ایڈ اپ کر لیجئے گا کہ ابھی بھارت G20 کا اجلاس کروانے جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اور ہمارے ہاں کوئی بات, ہمارا فورن آفس لگتا ہے کہ سو رہا ہے اس معاملے پہ. اگر آج میں دوسرے پروگرام میں, بلکہ دوسرا پروگرام ہے میرا, تو میں نے جو بھی پروگرام میں آ رہا ہوں اس میں دیکھیں کہ ہمارے یہاں ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو خبر بننی چاہیے, اور ظاہر ہے کہ وہ نہیں بنے گی اگلے دن, ظاہر ہے کہ سیاسی بات ہی ہوگی, ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. پھر دوسرا پاکستان کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, وہ ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہے, انتہا پسندی کے خلاف لڑائی ہے. تو وہ اچھا, اب جو چیزیں ہم انٹرپریٹ کر رہے ہیں ان کی ان باتوں کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی, کہ جو وہ اپنی اپنی خواہشات کے تحت کر رہے ہیں, کہ جب وہ نیوٹرلٹی کی بات کرتے ہیں یا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کوئی ہمارا فیوریٹ نہیں ہے, تو پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے جی دیکھیں نہ وہ فیوریٹ ہے نہ ہم فیوریٹ ہیں. اسی طرح حکومت کہے گی کہ جناب وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. تو میرے خیال میں آج کا جو, اگر ہم میں اس میں دیکھوں, ٹھیک ہے میننگز نکالی جا سکتی ہیں, بہت سارے مطلب آپ نکال سکتے ہیں کہ جی انہوں نے مطلب ہے کہ عمران خان کو جھنڈی دکھا دی, یا کوئی کہے کہ جی خیر حکومت کے ساتھ تو وہ ہیں. تو یہ والی بات بالکل لوگ کہیں گے, لیکن میرے خیال میں بڑی جو ہمیں توجہ دینی چاہیے, جو ان کا اصل مدعا تھا آج کی پریس کانفرنس کا, وہ اپنی سیکورٹی کے میٹرز تھے, اسی پہ وہ فوکس کرنا چاہ رہے تھے. اور اگر ہم اور آپ یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ جن کو غیر سیاسی ہونا چاہیے اور ان کو ان معاملات میں نہیں ہونا چاہیے, تو ہمیں انہی چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے. اگر ٹھیک ہے اندیشہ ہے, ایک پاکستان کی تاریخ رہی کہ فوج کا کردار ہے, اور وہ آج بھی فوج کا کردار ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو گیا ہے. وہ آج بھی پاکستان جیسے ممالک کے اندر ایک کرافٹ میں آپ بالکل نیوٹرل نہیں ہو سکتے, اور یا نہ ہیں, تو وہ ایک الگ بحث ہے. نہیں, لیکن اس کا ثبوت بھی دینا عامر ضیاء صاحب. آپ ماشاءاللہ بڑے زبردست تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, دانشور ہیں. آپ کے سامنے کہیں نہ کہیں کوئی ثبوت تو ہوگا نا کہ جی یہ انسٹنس ہوا جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ابھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی اے پولیٹیکل نہیں ہوئی. کوئی لاجک تو ہے نا. دیکھیں ایک الزام لگتا تھا پی ٹی آئی کے اوپر کہ فوج انتخابات کے ذریعے ان کو لے کر آئی. آج وہ الزام لگ رہا ہے کہ جی بغیر انتخابات کے پی ڈی ایم آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ الزام کی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں پرسیپشن غلط ہے درست ہے, یہ ایک الگ بات ہے, یہ الزام لیکن الزام ہے. جس طرح کی سپورٹ ایک زمانے میں عمران خان کو فوج کی حاصل تھی اور لوگ خوش نہیں ہوتے تھے, آج پی ڈی ایم کو حاصل ہے. گورنمنٹ آف دا ڈے کو, لیکن یہ کوئی لاجک تو نہیں ہے نا. گورنمنٹ آف دا ڈے کو تو ملٹری کی سپورٹ حاصل ہے, آئین کے تحت حاصل ہے, ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے پاک فوج. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تو فیکٹ اسٹیٹ کر رہا ہوں نا, میں تو آپ سے کوئی یہ بات نہیں کر رہا, لیکن اس کی لوگ تشریح یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح کی سپورٹ ہے کہ اس کی وجہ سے, جیسے ابھی مشرف صاحب کہہ رہے تھے, مشرف زیدی صاحب, کہ جی انتخابات ہونے چاہیے اور پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے, ظاہر ہے کہ آئین اس میں پابندی نہیں لگاتا. تو وہ چیزیں اگر ہو جاتی ہیں اس ملک میں, غیر جانبدارانہ طریقے پہ انتخابات ہو جاتے ہیں, لوگوں کو ان کی ول آرٹیکولیٹ کر دے, مطلب اجازت دی جاتی ہے کرنے کی, تو یہ نہیں ہوتی کہ کہیں کے لوگ توڑ کے کہیں پہ شامل کیے جائیں, مجبوری کے الائنسز بنوائے جائیں. تو پھر یقیناً کیا آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی پولیٹیکل افیئرز میں میڈلنگ کہیں آپ کو نظر آ رہی ہے عامر ضیاء صاحب؟ میرے خیال میں ابھی ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ they have to walk the talk. لوگوں کو جو عوامی پرسیپشن ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حکومت یہ فوج کہہ رہی ہے کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے, لیکن عوام کا پرسیپشن ایک مخصوص سیاسی گروہ بنا رہا ہے نا, جو غلط ہے. چلیں لیٹ می گو ٹو عامر غوری صاحب. عامر غوری صاحب, آپ کا ٹیک اوے کیا ہے آج کی اس پریس کانفرنس میں سے؟ اور بار بار جو ضرورت, ایک نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پہلی پریس کانفرنس کی اور اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے,
پیغام کس کے لیے ہے؟ واضح ہے، رک جائے گا اس کے بعد معاملہ؟ عامر خورشید صاحب دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ ایک ہسٹری کا لیسن بنے، لیکن کم از کم 70 سال کی تو تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے اور ان کے سارے حکمران جو ہیں، یعنی اداروں کے چلانے والے، ان کی ایک ہسٹری ہے ایمیچورٹی کی. انہوں نے اپنا کام نہیں کیا اور دوسرے کے کاموں میں ٹانگ پھنسائی ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ 1958 سے شروع ہونے والا جو کام ہے، بعض لوگوں کے خیال میں 1954 سے شروع ہو گیا تھا، بعض لوگوں کے خیال اس سے بھی پہلے شروع ہو گیا تھا، کہ اس کے اندر اگر فرض کیا سبسروینٹ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی طاقت کی بل کے اوپر قبضہ کر لیں گے اس ملک کے اوپر، اور اس کے بعد وہ مختلف گملوں میں مختلف کیاریوں کے اندر مختلف پودے لگائیں گے، اور پتہ لگے گا کچھ عرصے کے بعد اس پودے پہ جن کو خیال تھا کہ پھول لگیں گے اس پہ کانٹے نکل آتے ہیں ساتھ، تو اب وہ پھر ان کو چبنا شروع کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ایک ہسٹری ہے ان دوسروں کی آپس میں چبنے کی، جب تک وہ ایک ہے نا، جب بھی ضرورت پڑتی ہے کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی گروہ کو، کسی بھی ادارے کو یہ کہنے کی کہ ہم سب لوگ ایک پیج پہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ پیج کا نمبر 1 ہوگا، کتابیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی. اسی وجہ سے کہ جب لوگ پاور میں آتے ہیں تو اس وقت ان کو لگتا ہے کہ جو جرنیل ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں یہ نہیں لے کے آئے، جو بھی پرسیپشن ہے، فیکٹ ہے، فکشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان سے اچھا تو کبھی ہم نے ڈیموکریٹ دیکھا ہی نہیں. ان کی ایسی مطلب کام جو ہے مطلب خدمات ہیں پاکستان کے لیے کہ میں اپنے لیے ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. دا مومنٹ وہ پاور سے باہر پھینکے جاتے ہیں، یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ بار بار وزیر اعظموں کو ٹائم دیا گیا ہے، اور اگر وہ اپنا ٹرم پوری نہیں کر سکے تو کہیں نہ کوئی جو ہے ان سے بھی غلطی سرزد ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، وہ اپنی غلطیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور وہ غلطیاں کیا ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ سیاست کے اندر 30 سال سے تو اب سارے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ابھی اپنے آپ کو ننا بچہ کہہ رہے ہیں سیاست کا، وہ بھی ان کو بھی تقریباً اب 23-24 سال ہو گئے ہیں نا. تو اگر فرض کیا یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، وہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح ایک گھنٹہ گھر ہیں جس پہ سارے بازار انہی پہ آ کے ختم ہوتے ہیں. اگر اس گھنٹہ گھر کو ریموو کر دیں تو پولیٹیکل پارٹیز وہاں نہیں رہیں گی. تو اس صورت میں یہ کہنا کہ ہم جمہوریت چاہتے ہیں، ہم آپ کہہ رہے ہیں سیاست کہ چاہتے اسٹیبلشمنٹ ہیں، فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی طرح نہیں، اسلام آباد جو نہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارے وہ بازار ہیں جو اس گھنٹہ گھر کے اوپر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں نام لے دیتا ہوں، عمران خان، نواز شریف، بھٹوز. نہیں، اچھی ویسے آپ نے انٹرسٹنگ مثال دیا اسٹیبلشمنٹ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے. اچھا، انٹرسٹنگ مثال. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر میرے خیال اس وقت 9 یا 10 پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی جن کے نمائندے پارلیمنٹ میں ہیں، لیکن اگر آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ لیں تو وہ 190 کے قریب ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل کیوس کو جو ہے وہ باقاعدہ ہوا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور ان کو ہماری صورت اچھا میں یہ عامر خورشید صاحب یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے لیکن بات کہیں اور چلی جائے گی. مجھے ایک سوال کا جواب دیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروونشل اسمبلیز بھی جنرل باجوہ کے کہنے پہ توڑی. یہ درست لگتا ہے آپ کو بیان؟ وجو بائی دس آرگومنٹ؟ اس سے بڑی مجھے پولیٹیکل ایمیچورٹی اور کیا ہوگی کہ ایک شخص جو مطلب ریٹائر ہو چکا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے آپ اس کو جو بھی گالیاں دیتے رہے آخر وقت میں، اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں اس وقت تک باجوہ صاحب جا چکے. اس قسم کا بیان دینے کا مقصد کیا ہے خان صاحب کا؟ میرا خیال ہے کہ he is feeling lonely, frankly. He is feeling lonely. He's feeling lonely. Lonely. اپنے گھر سے باہر Lonely from whom? Lonely from whom? From General Bajwa? From the establishment? ایک پکڑ کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کی خواہش ہو کہ سارے جو ہیں یہاں پہ آ جائیں اور میں یہاں پہ بیٹھ کے خطاب کروں. دیکھیں پولیٹیکل کل کو اگر پالیٹکس چلائیں گے عدالت میں تو وہ جاتے ہیں مطلب اپنے ساتھ اپنے سر کے اوپر کوئی اور چیز پہن کے، دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ساتھ ان کو کور کیے ہوتے ہیں. اس طرح اپنی کیمپین کس طرح چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں نا. مجھے عمران خان سے کوئی جو ہے وہ، میں ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، مجھے ان سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن کل کو اگر فرض کیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی الیکشن ہو جاتے ہیں، تو یہ خان صاحب جو ہیں جو عدالت میں جاتے ہوئے ڈرامہ کر رہے ہیں وہ یہ سڑکوں پہ بھی کریں گے؟ یعنی کہاں سے بیٹھ کے تقریر کریں گے وہ؟ مطلب اس وجہ سے مجھے اس طرح لگتا ہے جس طرح بالکل آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس فیلنگ لونلی اس لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. مشرف سے ایگری کرتا ہوں جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مسئلہ یہ کہ واقعی فرینکلی آپ کسی سے پوچھیں جو آپ کے پروگرام کے اوپر آتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام کیا ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام پتہ لگا ہے کہ بھائی یہ آدمی ہے. اس بیچارے کو دوبارہ سے پریس کانفرنس کرنی پڑ گئی کہ بھائی جان بس کر دیں یار، کتنی دفعہ ہم آپ کو کہیں سیاست کرنی ہے کریں. آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام نہیں پتا. خدا کا نام لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ آپ لوگوں کو سب کو نام کے لینے کے دینے پڑ جائے. ہمارا تو کام ہے نا نظر رکھنا. میں آپ تاکہ وہ لوگوں کی
تاکہ وہ اپنی اتھارٹی منوانے کے لیے کہ آپ کو نام تو پتا ہو کم از کم. بٹ مشرف صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. خان صاحب کا جنرل باجوہ کا بیان کہ پروونشل اسمبلیز باجوہ کے کہنے پہ توڑیں. دیکھیے اب ان کی پارٹی کا اور ان کا ایک مطلب بہت سارے مسئلے ہیں ہم سب کے, صرف ان کے نہیں, سب کے ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو ایک بڑا مخصوص مسئلہ ہے وہ یہ کہ وہ پہلے بیان دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو بیان میں نے دیا ہے یہ وہ بیان نہیں ہے جو مجھ سے منسلک کیا جا رہا ہے. پھر ان کو ویڈیو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ تھا, اس کا مقصد کچھ اور تھا. تو ان کے بیانات کی مطلب کس طرح سے بندہ تشریح کر سکتا ہے؟ یہ تو اس طرح ہے کہ غالب کی کوئی نظم ہو, اس کی مطلب 100 لوگ ہوں گے تو 100 ڈیفرنٹ معنی جو ہے وہ اخذ کیے جا سکتے ہیں. باٹم لائن لیکن یہ ہے کہ اس ملک میں اس کے اوپر تو ڈیبیٹ بالکل نہیں ہے کہ ہمارے ہاں فوج کے اعلیٰ افسران نے تسلسل کے ساتھ سیاست میں مداخلت کی ہے, میڈلنگ کی ہے, اور اس مداخلت کا کسی جرنیل کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑا ہے. جو چیز بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے بار بار ہوگی, جس طرح ہم سیاستدانوں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں, کیا خمیازہ جنرل مشرف نے خمیازہ نہیں اللہ میاں ان کی مغفرت کرے, لیکن بتائیے گا جنرل باجوہ نے خمیازہ نہیں بھگتا. جنرل فیض آپ خمیازہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی in the court or accountability in the eyes of the people of Pakistan. Court martial, civilian court, penalties, jail time, property. لیکن جرنیلوں کی اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ میڈلنگ کر رہے ہیں سیاست میں تو دعوت کون دے رہا ہے, ساتھ میں کولیبوریٹ کون کر رہا ہے؟ تو آپ کورٹ مارشل کی تو ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن پھر یہی سیاستدان ہر پارٹی میں نظر آتے ہیں, ہر اقتدار میں آپ کو نظر آتے ہیں. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے ریاست کے جو اہم ترین ادارے ہیں ان میں جو ڈسپلن ہے اور جو ہماری ریاست کے لیے ایک بہت اہم بیک بون کی طرح ہمارے لیے کھڑے ہیں, اگر اس میں کوئی بھی چیز آلود کرتی ہے اس کو خراب کرتی ہے, تو اس خرابی کے بارے میں بات کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا یہ ریاست کا, شہری کا, معاشرے کا اور فوج, کورٹس اور سیاستدانوں کا یہ فرض ہے. ایشو یہ ہے کہ کیونکہ آپ نے جس طرح کہا کہ سب اس میں ملے ہوئے ہیں, تو سب کا یہ انٹرسٹ ہے کہ کسی کو بھی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے. اور یہ ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں. عامر ضیاء صاحب سے کچھ مزید سوالات کرتے ہیں, خاص طور پہ اب کل کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے کل کی ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ آپس میں مل کے بیٹھیں, کوئی اس کا حل نکالیں. حل تو نکلا نہیں فی الحال, کل کے بعد کیا ہوگا؟ we'll talk about this, we'll question about this after a short break. Stay with us. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عامر ضیاء صاحب, کل کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب کل کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی سپریم کورٹ نے کہ پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھیں, ڈسکس کر لیں, کوئی وے آؤٹ نکالیں. وے آؤٹ تو نکلا نہیں. پرسوں پھر سپریم کورٹ میں کیا ہوگا؟ کل کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے, جو وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی نا, جو مشرف زیدی صاحب جس چیز کا شکوہ کر رہے تھے کہ جی فوج جو ہے مداخلت کرتی ہے اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, تو اس کے لیے ایک بڑی ضروری پہلی شرط میں بتاؤں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ ذرا اپنے قول اور عمل کو ذرا سا ٹھیک کریں. کیونکہ جتنی بار بھی, اور اسی سے یہ آپ کا یہ والا سوال بھی جڑ جاتا ہے آ کے, کہ وہ اپنی پارٹیز میں کہتے ہیں نا کہ انٹرنل ڈیموکریسی لے کر آئیں, کرپشن سے دور رہیں اور اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جہاں پر فوج کو ایک جواز ملتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور ادارے جو ہیں وہ مضبوط اداروں کو لیڈ کریں. تو آپ کو اپنے اندر کیپیسٹی بلڈنگ پیدا کرنی ہوگی کہ جناب آپ جو ہیں ملک کو لیڈ کر سکیں. فورن پالیسی کے اوپر آپ کے تھنک ٹینک ہوں, آپ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہو, آپ کی مطلب ہے کہ ڈیفینس کے اوپر آپ کے پاس ایک پورا ایک کہتے ہیں نا ٹھوس آپ کے پاس پالیسیز ہوں, تو وہ ہماری جماعتوں میں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ سمجھنی چاہیے جو بہت عامر صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو, آپ کی یہ پہلی والی بات پہ مشرف صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئکلی. بس یہ گزارش تھی عامر بھائی سے کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ یونیلیٹرلی فوج نے سٹیپ بیک کیا ہے. یہ شک لگا دینا کہ سیاستدان پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو پھر فوج پیچھے ہٹے گی, یہ نہ کرنے والی بات ہے. تو پھر ہم اسی نہ ہی سمجھیے. تو آئی تھنک اس ایک میرا بھی کمنٹ لے لیں. اچھا عامر صاحب, آپ کی اجازت سے آپ کا وقت ہے, لیکن غوری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی عامر غوری صاحب. نہیں, میں عامر سے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری. میرا خیال ہے کہ عامر, یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ سیاسی جماعتوں کی جو حرکتیں ہیں یہ پارلیمنٹ کی, اس کے اوپر تو فوری طور پہ عدالت کھڑی ہو جاتی ہے. تو آج تک مجھے بتائیں نا کہ عدالت نے کبھی سو موٹو لیا ہو کسی ڈکٹیٹر کے خلاف کہ بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں,
آپ نے کیسے مارشل لا لگایا ہے, آپ نے آئین کو کس طرح ابینس میں ڈالا ہے, آپ نے کس طرح ایبروگیٹ کیا ہے, کبھی اس طرح ہوا ہو تو مجھے بتا دیں. جی عامر ضیاء صاحب. وہ بالکل نہیں ہوا, اور وہ ہونے بھی نہیں جا رہا ہے اس ملک میں. آپ کے خیال میں ابھی بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج کا, اگر ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان کے پاور میٹرکس میں اس کی کیا حیثیت ہے, تو یہ والی ذاتی خواہش ہماری ہو سکتی ہے, لیکن کچھ چیزوں کے آبجیکٹو کنڈیشنز ہوتے ہیں. اب ہماری دل کی خواہش ہو کہ جناب ایسا ہو, لیکن اس کے معروضی حالات نہیں ہیں اس ملک کے اندر. میرا عرض یہ کرنا ہے کہ سیاستدانوں کو, سول سوسائٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے فوج کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے. اس کے لیے ہمیں پہلے مطلب ہم فوج کو بالکل تنقید کرتے ہیں, لیکن ذاتی خود تنقید نہیں عامر صاحب, آپ جو بات کہہ رہے ہیں بڑی زبردست بات کہہ رہے ہیں. اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہو سکتا ہے کل کے بعد, پرسوں کے بعد کیا ہوگا. اب ایک سیاسی بحران موجود ہے نا, پولیٹیکل پارٹیز حل نہیں کر پا رہی ہیں اس کو, عدالت کے پاس بھی کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا. دین اسٹیبلشمنٹ, مجھے صرف ایک جملہ دیکھیں, اس میں بات کی کہ اسٹیٹ کرافٹ کیا کہتا ہے. فوج کہتی ہے ہم نیوٹرل ہیں, اور اگر ہمارے سیاستدان اسی طرح کا عدم استحکام رکھتے ہیں اور وہ بڑھ جاتا ہے تو فوج کو تو مداخلت کرنی پڑے گی. تو کل کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کے بعد کوئی چیزیں بہتر ہوں گی یا خلا برقرار رہے گا, اسٹیبلشمنٹ کو اسٹیپ ان کرنا پڑے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے گی. 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے ملک کے لیے. جو معیشت کی اگر آپ بات کریں, ہماری یہ کوئی چیز سیٹل نہیں ہو رہی ہے. تو یا تو سیاستدانوں کو اللہ میاں توفیق دے کہ ہم کوئی جا کے مطلب کہیں پہ دھاگا واگا باندھے, دعا کریں کہ بھائی, یعنی کہ بات اللہ میاں تک چلے گئی, اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے بھی نکل گئی اب, یا پھر فوج ریلیکٹنٹ ہو کے بھی. ابھی فوج کا پورا ویٹ یقیناً وہ چاہتے پی ڈی ایم کامیاب ہو اور جی پی ڈی ایم ڈیلیور کرے, لیکن اگر آپ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا فوج کے صبر کا پیمانہ ہو, ان کو مزید سال دے 2 سال دے, ہمیں نہیں پتا. وہ ابھی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا آپ کے پروگرام میں بیٹھ کر کہ کیا کیا سینیریو ہو سکتے ہیں, لیکن جو بھی سینیریو ہے وہ مجھے تو اچھا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ سوچیں تھی کہ عمران خان کو آپ باہر رکھیں, بالکل عمران خان میں کہتا ہوں سیکنڈری ایشو ہے, لیکن پی ڈی ایم کے پاس تمام اختیارات ہے. کیا ان کے پاس اہلیت صلاحیت ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کریں؟ کچھ نون لیگ میں سے آواز آ رہی, شاہد خاقان عباسی, صحیح بات جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کیا کیمپین ہے. سر گورننس دیکھ لیں, معیشت دیکھ لیں, بھٹا بیٹھ گیا, بٹ ٹائم میرے پاس کم رہ گیا ہے. عامر غوری صاحب, کل کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کل کے بعد کوئی وے آؤٹ نکال سکتی ہیں, یا سپریم کورٹ ہتھوڑے کے زور پہ, اپنا جو گیول ہوتا ہے اس کے زور پہ کچھ منوائے گی, یا خلا اتنا رہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی انٹروین کرنا پڑے گا؟ ریتا, میں جو آپ کے جس طرح آپ اشارہ کر رہی تھی, میں کہتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ دوبارہ سے جو اسٹیبلشمنٹ اس کو اسٹیپ ان کرنا پڑے کسی بھی فارم میں. یہ بہت افسوسناک ہوگا, اس وجہ سے کہ ہم دنیا کو ایک میسج دیتے ہیں کہ ہم 10-12 سال چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی ٹانگیں خود کاٹ لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس وجہ سے کہ اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا اور پاکستان کے اس بہت ہی اہم ادارے کو بھی ہوگا. اس وجہ سے کہ صورتحال جو ہے وہ 90s کی نہیں ہے, 80s کی نہیں ہے, 60s کی نہیں ہے, 70s کی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے ایک سٹیپ بیک دونوں کو کرنا پڑے گا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہیں بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ ایک بہت ہی نیرو جو ریڈنگ ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس سے یہ سارے معاملات نہیں چلا سکیں گے, اس سے معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے. تو انہیں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ حوصلہ کرنا پڑے گا. ان کو ایک ڈیمانڈ ان کے بھی دروازے پہ پڑی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ مینس دا ہول آف سپریم کورٹ. بار بار یہ بھی یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلی دفعہ 33% ووٹ کے ساتھ آئے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ 67% آف پاکستان واز ناٹ سپورٹنگ ہم. اور انہوں نے اپنے جو ہے کردار سے اور اپنے کام سے یہ پروو کیا ہے کہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ پورے پاکستان کے پرائم منسٹر بنے. جب یہ وہ کہتے ہیں نا کہ 22 کروڑ عوام, بھائی کچھ کروڑ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں, ان میں سے بھی کچھ لاکھوں نے آپ کو دیے, 1.25 کروڑ نے. تو مہربانی کریں سارے بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں, اور پھر یہ شو کریں کہ بات ہونی نہیں ہے, تو اس طرح تو یہ معاملات نہیں چلیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ سارے لوگ جس طرح, اور دیکھیں جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک جو ہے ان کو موقع ضرور دیا تھا کہ اگر فرض کیا آپ سارے مل کے بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں ایک ڈیٹ پہ, تو ہم آپ کو موقع دینے کو تیار ہیں, ہم فیصلہ کر دیں گے. فیصلہ چونکہ ہم نہیں کرنا ہے, ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اپنا پچھلا فیصلہ. اب وہ موقع کل ختم ہو رہا ہے, اور بلاول بھٹو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سر پہ بندوق رکھ کے آپ مذاکرات نہ کروائیں. ایک سیاسی جیسے ساروں اس بری طرح پھنسے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو راستہ دینا پڑے گا. لیکن پھر وہی بات ہے, اس طرح عامر ضیاء کہہ رہے تھے ہمارے پاس تو وہ طوطا نہیں ہے کہ ہم فال نکالیں. یہ دیکھتے ہیں کیونکہ پاورفل لوگ ہیں اور انہی کے سینگ پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کس طرف نکلتے ہیں آپس میں. مشرف علی صاحب, آپ کو کل کے بعد کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ جو اس وقت موجودہ اداروں کی لیڈرشپ ہے اور جو ان کی رائے جو نظر آتی ہے, یا جو سلانٹ یا جھکاؤ جس سمت میں ہر ادارے کا ہے, تو
باتیں بہتر ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی. اور جو خدشہ عامر ضیاء صاحب نے ابھی عامر بھائی نے فرمایا کہ فوج کو انٹروین کرنا پڑے گا, میرا خیال ہے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ شاید فوج بھی کیونکہ وہ جینیون ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ وہ انٹروین کرے, تو شاید فوج بھی نہ انٹروین کرے. لیکن کب تک خود کو دور رکھیں گے, یہ کب تک خود کو پولیٹیکل, میرا خیال ہے زیادہ بڑا سوال یہ کہ ہمارے ملک کی عوام جو ہے وہ کس حد تک برداشت کریں گے ان کے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ اس ملک کی اشرافیہ کر رہی ہے. بڑا سوال یہ ہے. فوج تو ایک ریاست کا ادارہ ہے اور اسینشلی ایک اشرافیہ کا ٹول ہے, جس طرح جوڈیشری بھی ٹول ہے, پارلیمنٹ بھی ٹول ہے, بیوروکریسی بھی ٹول ہے, ایک طرح سے میڈیا بھی ٹول ہے. لیکن اس سارے معاملے میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, غریدہ ہمارے پاکستانی لوگوں کے اوپر جو بیت رہی ہے اس پہ 1 سال سے زیادہ کرائسس ہے. لیکن بات ساری کی ساری یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کی لڑائیاں, فوج کی لڑائیاں, عمران خان کی پارٹی کی لڑائیاں, پی ایم ایل نون کی لڑائیاں, مطلب یہ بہت ہی عجیب سچویشن ہے. باقی ممالک میں, باقی دنیا میں اتنا زیادہ نظر انداز عوام کو نہیں کیا جاتا جس طرح یہاں کیا جاتا. بالکل 100% درست بات. اسی نوٹ پہ پروگرام کا یہاں پر اس سیگمنٹ کا اختتام کریں گے. تھینک یو ویری مچ مشرف سعیدی صاحب, عامر ضیاء صاحب اور عامر خوری صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, خاص طور پہ کیا عمران خان کو اپنے بل بوتے پہ, اپنے کندھوں پہ, اپنے زور بازوں پہ کھڑے ہونے کا نتیجہ پہلی بار جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہوا ہے, کیا وہ نظر آ چکا ہے؟ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے, پولیٹیکل پارٹیز کے, ان سے بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں کچھ بات کریں گے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے, جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور بڑی میجورٹی والی پارٹی, بالکل 31 کے قریب اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, لیکن اچانک ہی ایسا دھچکا لگا ہے, ایسی بازی پلٹی ہے کہ صرف 7 لوگ رہ گئے ہیں عمران خان کے پاس. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کئی دھڑے بن گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے, اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے, حکومت سازی میں جو مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, ان سب معاملات پہ بات کریں گے. جو مختلف دھڑے ہیں, ایک ہم خیال گروپ ہے, ایک سردار تنویر الیاس کا گروپ ہے, پھر کچھ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو ہم خیال گروپ کے ایک بڑے اہم مرکزی رکن ہیں اکمل سرگلا صاحب, وہ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم اکمل سرگلا صاحب. اور آپ نے ہم خیال گروپ بنایا کیوں, پی ٹی آئی میں اتنے دھڑے کہاں سے نکل آئے, وجہ کیا ہوئی پی ٹی آئی کی ڈاؤن فال کی آزاد کشمیر میں, کیونکہ اتنے سارے اراکین اور سکڑ کے اب کل 7 لوگ موجود تھے خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں, اور اب آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا ہونے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور گفتگو کا موقع فراہم کیا. جیسا کہ میڈم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً جب سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن جو ایم ایل اے کا آزاد کشمیر کا ہوا ہے, وہ اسی وقت سے پہلے دن سے جو ہے وہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف مختلف دڑوں میں اور گروپس میں تقسیم ہو چکی تھی. اور اسی تقسیم کا نتیجہ تھا کہ آپ پہلی دفعہ ہماری مرکزی قیادت نے جو فیصلہ کیا, جس میں سردار عبدالقیوم صاحب کو تقریباً 9 ماہ کے مختصر عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا گیا اور ان پہ کرپشن کے چارج لگا کے ان کو جو ہے وہ ہٹایا گیا اور عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا. تو اس کے بعد دوبارہ سے مرکزی قیادت کی طرف سے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کو جو ہے وہ نامزد کیا گیا, اور وہ بھی تقریباً 11-12 ماہ کا عرصہ جو ہے گزرنے کے بعد عدالت عظمیٰ کی طرف سے, جو سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی طرف سے ڈسکوالیفائی ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شروع دن سے جو ہے وہ ایک گروپنگ اور دڑے بندی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت میں پہلے دن سے موجود تھی, جس میں صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا ایک دڑا تھا, اس میں مختلف گروپ تھے 3-4. اور ہم نے جو اس وقت جو آزاد کشمیر میں پوزیشن پڑی, تو ہم نے بھی مناسب سمجھا کہ جو مرکزی قیادت کی طرف سے 2 سال کے اندر 2 وزیر اعظم چینج ہو جانا
मैं ये समझता हूँ लेकिन आप कि ये लोगों ने इससे हमारी पहले कभी बात तो नहीं की, ये अभी जब सरदार तनवीर इलियास जी, ना बिल्कुल। अहल हुए हैं उसके बाद अचानक आप लोग सामने आ गए? नहीं अचानक नहीं सामने आए। जब हम सरदार तनवीर साहब का ये डिसीजन हो रहा था तो तब भी मैंने अपने ताई ये मेरे दोस्त कोलीग आप जो लोगों ने मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचाए हैं तो थे? मैंने तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त इमरान भी खान किए तक पहुंचाए थे। इमरान खान साहब तक वो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जो हमारी मकामी क़यादत थी, जो हमारे मेंबर्स थे, उनको इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कोई इस तरह का फैसला किया जाए जिसमें आप समझें कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ फैसला हो और जो सबको एक्सेप्टेबल हो। ठीक। तो उस बात को इग्नोर अब किया होने गया। क्या जा रहा है हुकूमत साजी के हवाले से? हुकूमत साजी के हवाले से आज जो हमारे हम ख्याल दोस्त से जो ग्रुप था उनका जो डिसीजन है ये कल हम अनाउंस भी कर देंगे। जो डिसीजन है वो अक्सरियती राय ये है हमारे हम ख्याल ग्रुप की कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉरवर्ड ब्लॉक है और प्लस PDM की जो जमातें हैं उनके साथ को कोलिशन गवर्नमेंट ऐसी फार्म बनाई जाए कि जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बने। ठीक है, चलें आपसे कुछ मजीद सवाल भी करते हैं, लेकिन ख्वाजा फारूक साहब जो कि इमरान खान साहब की कल मुलाकात में मौजूद थे, लाइन पे हैं क्या जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा फारूक साहब। ख्वाजा फारूक साहब, ये क्या वजह बनी है 31 अरकान की इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कल सुकड़ के सिर्फ 7 लोग आप समेत कोई 7 लोग मौजूद थे जमान पार्क में, और अब आप लोग PTI वाले जो PTI रह गई है बाकी बची कुची अपोजिशन बेंचेस पे बैठने पे मजबूर हो गए, ये हुआ क्या है? अकमल सरगला साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि ये पिछले 2 साल से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे मुसलसल कंसर्न्स हम बता रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था, ये सब उसका नतीजा है। नहीं, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम 31 मेंबर थे और अभी 10 दिन कबल हमारा PTI के नामजद कर्जा उम्मीदवार जो है कश्मीर कौंसिल का वो जीता है, 29 वोट से मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कल हमारी इजलास था, उसमें प्रवेश खटक साहब जो सर अदालती मामला को देख रहे थे, उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया था, कुछ वो भी एक फैक्टर बना। उस वजह से बाद लोगों को ये गलतफहमी हुई कि क्योंकि वो कल ही उनकी डेथ हुई और जो ही कल ही हमारी मीटिंग थी, तो बहुत से लोग 6, 7, 8 को तो मैं जानता हूँ जो इस वजह से नहीं आ सके। अच्छा, तो कुछ जरूर है इसमें, आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ लोग नहीं आ लेकिन सके। सरदार तनवीर साहब ने आज ही इल्जाम लगाया है कि परवेज खटक की वजह से PTI की आजाद कश्मीर में हुकूमत जो है वो उसका धड़न तख्ता हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल में शायद उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। मैं खुद सारे मामलात में था। परवेज खटक साहब, असद उमर साहब जो है वो 3 दिन वहाँ पे रहे, 3 दिन रहे और सब मेंबर से वो मिले और सब ने, हमने जो जमान पार्क में हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ भी हमने पार्टी चेयरमैन खान साहब को इख्तियार दिया था कि जिस आदमी को पार्लिमानी पार्टी से आप नामजद करेंगे, सब ने कहा था हम उसको वोट देंगे। आप कह रहे हैं कि 7-8 लोग इस वजह से नहीं आ सके क्योंकि परवेज खटक साहब की अहलिया का इंतकाल हो गया था, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान के लोग आधे रास्ते में से वापस चले गए, उनको फोन कॉल करके वापस बुला लिया गया बैरिस्टर सुल्तान की तरफ से। सरदार तनवीर इलियास के लोग आधे रास्ते से वापस चले गए भेरा से, उनको सरदार तनवीर ने फोन करके बुला लिया। भेरा के मुकाम पे हमने इकट्ठे खाना खाया, जो 4 मेंबर थे, चौधरी इखलाक साहब, यासर साहब गए, इकट्ठे खाना खाया। अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। मैं तो जिस वक्त पहुंचा वहाँ केनाल जमात पार्क के साथ केनाल रोड है, वहाँ पहुंचा, उसमें मुझे पता लगा कि वो वापस चले गए। तो मैं आज अभी पहुंचा हूँ, लाहौर से अभी पहुंचा हूँ। तो ये सब ठीक नहीं है ना? चौधरी इखलाक साहब और यासर साहब अगर वापस मुड़ गए भेरा से ही तो सब ठीक तो नहीं था ना? फिर कल उनसे मैं पूछूंगा, मैं बल्कि मेरे जिम्मे खान साहब ने लगाया है कि आप पार्लिमानी पार्टी के लीडर है तो आप उनको बुलाएं, 1-2 दिन तक मशावरत करके सारी पार्लिमानी पार्टी को मैं दावत दूंगा और मुझे उम्मीद है कि अक्सरियत जो है वो आ जाएगी। अभी हमारे स्पीकर का इलेक्शन होना है, स्पीकर इलेक्शन होना है और आप देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी भी PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, आपको तो अपोजिशन लीडर नामजद नहीं कर दिया? जी बिल्कुल, मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर हूँ, मैं पार्लिमानी पार्टी का लीडर हूँ। अभी अब अपोजिशन लीडरों ने नामजद किया, लेकिन नहीं, ये फैसला होने क्या कि आप लोग अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे? आप कह रहे हैं कि अभी भी आप लोग हुकूमत बना सकते हैं? जी ये फैसला हुआ है क्योंकि खान साहब ने साथ ये भी कहा है कि आप पार्लिमानी लीडर की हैसियत से जो MLA नहीं आए उन्हें बुलाएं।
اگر وہ آتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آتے تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی. اچھا, تو یہ بتائیں کہ آپ کو آزاد کشمیر میں کوئی اور میڈلنگ کی تو کنسرنز نہیں ہیں, شکایات تو نہیں ہیں, کوئی غیر سیاسی انٹرفیرنس کی شکایات تو نہیں ہے, کوئی فون کالز وغیرہ؟ نہیں, مجھے کم از کم کوئی فون کال نہیں آئی جی, نہ مجھے کسی نے فون میسج کے ذریعے, نہ واٹس ایپ کے ذریعے, نہ فون کال کے ذریعے. میں ہوتا بھی بعد میں ہوں, مجھے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا, اور میں اگر مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا تو میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یعنی کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کنسرنز ہیں, جو تحفظات ہیں, وہ سب جینوئن ہیں؟ میں نہیں کہہ رہی جینوئن. شکایات پارٹیوں کے اندر ہوتی ہیں, پارلیمانی لیڈر کے ہوتی ہیں, حکومتوں کے اندر شکایات ہوتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھوں ایسی شکایات نہیں ہے کہ جس کا مداوع نہ ہو سکے. گروپ پارٹیوں کے اندر اپنے اپنی سوچ ہوتی ہے, اپنی اپنی فکر ہوتی ہے, اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں, انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا جو اسپیکر کا امیدوار ہوگا وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا وہی کامیاب ہوگا, وہی جیتے گا. اس سے آپ مجھے صرف اتنا آپ ٹائم دیں کہ جس سے میرے لیڈر عمران خان نے کہا کہ آپ پارلیمانی پارٹی کے سب ممبر جو ہیں ان کو بلائیں, تو 1-2 دن تک میں آج ابھی پہنچا ہوں, کوئی آدھا گھنٹہ وہ پہنچوں, سب سے مشاورت کر کے ابھی ہمارا یوم تاسیس تھا, میں اور پارٹی کے صدر ہیں وہ ابھی ہم نے تقریب ختم کیا, تو اس بعد مشاورت. اچھا, ہمارے ساتھ پروگرام میں سردار فہیم اختر بھی موجود تھے, جو کہ سردار تنویر الیاس گروپ کے ہیں. کمٹمنٹ تھی ان کی کہ ہمارے ساتھ بات کریں گے, لیکن اس وقت فون نہیں اٹھا رہے. وہ اگر فون اٹھا لیں تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کے گروپ کے ساتھ کیا بنی ہے. اکمل صاحب, کوئی ہوپ ہے اسٹل پی ٹی آئی؟ دے آر ویری ہوپ فل. دیکھیں میڈم, خواجہ فاروق صاحب ہمارے بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے قابل احترام بھی ہیں. جو باتیں میں نے گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے وہ ساری خواجہ فاروق صاحب نے اس چیزوں کی تردید نہیں کی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں پاکستان تحریک انصاف میں پہلے سے جو ہے وہ گروپ بندی بھی تھی, اور ان کو ممبرز کو شہید تحفظات بھی تھے جو مرکزی قیادت کی طرف سے. Let me ask this very openly and very candidly and frankly. Establishment کی طرف سے کوئی کالز وغیرہ, کوئی فون کالز وغیرہ نہیں, میں یہ سمجھتا ادھر کرنا, یہ والا کام تو نہیں ہونا آپ کے ساتھ؟ مجھے تو قطعاً اس بات کا علم نہیں ہے. یہ میں لوگوں سے سنا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کی, یہ مکمل طور پہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, اور ریاست کے لوگوں جینوئن ہے, جو بھی تحفظات ہیں وہ جو جینوئن ہے. ایک سال کسی کو ادھر ادھر نہیں کیا گیا, گورننس اور دوسرے معاملات, اور آپ دیکھیں یہ قیادت کی طرف سے یہ خواجہ فاروق صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا. یہ ایک دیکھیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قیادت کی طرف سے اب دوبارہ ڈیسیژن کیا گیا ہے, جس میں سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو دوبارہ سے انہوں نے صدر بنایا جماعت کا. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ان پہ کرپشن کے الزامات لگا کے ان کو عدم اعتماد کے تحت ووٹ آف نوٹ کانفیڈنس کے تحت آپ ان کو علیحدہ کرتے ہیں, گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیتے ہیں. دوبارہ سے آپ سردار عبدالقیوم صاحب, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, میں ان پہ الزامات نہیں لگا رہا, یہ پارٹی قیادت کی طرف سے ان کا ڈیسیژن تھا. تو آپ دوبارہ سے آپ ان کو صدر اسپیکر بنوا لیں گے پی ٹی آئی والے اپنا؟ مجھے نہیں پتا اس وقت یہ صورتحال ہے. خواجہ صاحب پہلے بھی جانتے ہیں کہ بہت سارے ممبرز ہمارے جو ہیں وہ راستے سے واپس آ گئے, موٹر وے سے, اور انہوں نے خود بھی ایڈمٹ کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیکر بنانا اور اس وقت جماعت کی جو پوزیشن ہے, اور جو تحریک انصاف کا جو بیانیہ, ایک نظریہ, ایک سوچ ہے, جو سیاست ہے, وہ کم از کم ریاست کے اندر جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے اور پاکستان کے مفاد میں اب یہی ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے, جو کولیشن گورنمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا ہے, یہ ریاست کی عوام کے اور لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اکمل سرگلہ صاحب. خواجہ فاروق احمد صاحب, اس پروگرام میں, اس سیگمنٹ میں ہم نے کوشش کی کہ آزاد کشمیر میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کی ایک ہلکی سی جو اندر کی کہانی ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے. سب کچھ آپ کے سامنے لے آئے. اگلے 2-3-4 دن میں واضح ہو جائے گا کہ آزاد کشمیر کی صورتحال کیا ہے. یہ تھا آج کا پروگرام, دیکھنے کا بہت شکریہ. آج سے ٹمورو انشاءاللہ at 8 o'clock. اللہ حافظ.